अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश हैं, खैरियत से हैं और कामयाब हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब लाज़मी कर लें और हो सके तो उसको शेयर करें, लाइक करें। अच्छा, हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ और ईमेल एड्रेस शेयर कर रहा हूँ, अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अगर आप वॉइस पे भेज दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हमेशा की तरह आपका कोऑपरेशन चाहिए मुझे, जो आप कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह इंटरेक्ट रहना है, आपको स्टोरीज़ सुनते रहना है, फीडबैक देते रहना है। फीडबैक लाजमी दें ताकि पता चले कि स्टोरीज़ कैसी थी। तो गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है वो हमें भेजी है मिस सादिया जमाल ने, और ये बेसिकली कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं। ये बताती हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड जो है एक सरकारी इदारे में, हेल्थ डिपार्टमेंट में बेसिकली जॉब करते हैं, और हम लोगों को मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो भेजा जाता है, यानी पोस्टिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से। इसी तरह का ये बताते हैं कि कोई हेल्थ कैंप लगा था, और ये मुज़फ़्फ़राबाद से किसी तकरीबन समझ लें 15-20 किलोमीटर आगे की बात कर रही हैं, कहीं पे लगा था। तो ये बताती हैं कि हम लोग क्योंकि वहाँ पे गए थे और हमें 3 से 4 दिन वहाँ पे गुजारने थे। अभी बताती हैं कि नॉर्मली तो गवर्नमेंट की तरफ से एक छोटा सा जो है हाउस या कोई कमरा वगैरह दिया जाता है। अब वो जो कमरा था, हम लोग गए थे तो वो हमारी समझ नहीं आ रहा था, मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि हम वहाँ पे रह नहीं सकते, मतलब वो रहने के काबिल नहीं था। ये बताती हैं कि हम इन्हीं बातों को डिस्कस कर रहे थे कि अब यहाँ से क्या किया जाए, कोई होटल ले लेते हैं। तो इसी दौरान ये में वहाँ पे जो वहाँ का बड़ा एक बंदा था, एक गवर्नमेंट पोस्ट पे था, तो वो आ गया। उसने हमारी बातें सुनी तो उसने कहा कि आप बहन परेशान ना हो, हमारा यहाँ पे जो है एक होटल बना हुआ है, और वो हमारा अपना ही होटल है, तो आप आराम से जाएं, वहाँ पे रहें 2-3 दिन 4 दिन, जितने दिन आपको यहाँ गुजारने हैं, आप हमारी बहनें वहाँ पे रह सकती हैं। जो बहुत अच्छा गेस्चर था, और ऐसे ही हुआ कि ये मियाँ बीवी दोनों वहाँ पे चले गए। वहाँ जाके इन्होंने अपना बेसिक सामान वगैरह रखा, फ्रेश हुए, उसके बाद ये डिनर करने लगे। अब ये बता दिए कि जो वहाँ पे होटल मौजूद था, उसकी जो बिल्डिंग थी वो तकरीबन 3 फ्लोर्स थे। उसके बाद वो बेसमेंट पे भी बताती हैं कि 2 कमरे मौजूद थे। खैर, हमें जो है ग्राउंड फ्लोर पे ही दिया गया था कमरा, तो हम वहाँ पे महसूस हो रहे थे। डिनर करने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा ऐसी वॉक करते हुए चले आते हैं, और वापस आएंगे तो फिर देखेंगे क्या करना है। ये बताती हैं कि तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था, और दूर दूर तक सन्नाटा था, कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि वैसे भी ये गांव का इलाका था। उसके बाद नॉर्मली टूरिस्ट वगैरह भी आमतौर पे 7-8 बजे तक वापस चले आते हैं। खैर, अंधेरा छाया हुआ था। अभी अपने हस्बैंड के साथ जो है वॉक कर रही थी, और वॉक करते करते ये बताती हैं कि हम लोग थोड़ा सा आगे निकल गए। ये बताती हैं कि जैसा हम लोग आगे गए तो वहाँ पे एक पेड़ मौजूद था, बहुत बड़ा सा। उसके पीछे से हमें ऐसा लगा कि कोई लाइट हमें नज़र आ रही है, यानी कि एक छोटी सी रोशनी है, जैसे ज़ीरो का बल्ब आमतौर पे होता है, वो नज़र आ रहा है, वो भी पेड़ के ऊपर की तरफ। तो हम ये सोच रहे थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पेड़ के ऊपर की तरफ जो है वो लाइट मौजूद हो, बाकी पूरा इलाका तारीकी में डूबा हुआ है, और सिर्फ जो दरख्त है उसके ऊपर एक लाइट जल रही है, वो भी छोटी सी। अब ये बताती हैं जैसे हम लोग आगे गए और आगे जाके उसको मज़ीद गौर से देखने लगे, हम बिल्कुल करीब पहुंचने वाले थे कि हमने ये देखा कि वहाँ पे वो लाइट नहीं जल रही, बेसिकली वो छोटी सी ऐसे मोमबत्ती जलाते हैं ना, इस तरह की रोशनी थी। और वो रोशनी इस तरह से थी, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था, तो वो रोशनी ही इतनी डोमिनेट कर रही थी कि बाकायदा पता चल रहा था कि पूरा पेड़ नज़र आ रहा है। अब ये बताती है कि हम उस लाइट को देख ही रहे थे, तो हमने देखा कि जो दरख्त के ऊपर वाली शाख है, वहाँ पे ऐसा लगा कि कोई बैठा हुआ है। पहले तो हमें ये इंप्रेशन आया कि शायद कोई गाँव वाँव का बंदा है जो ऊपर बैठा हुआ है, उसने आग जलाई हुई है। लेकिन बहरहाल देखते ही देखते वो बताती हैं कि हम ये देख ही रहे थे, और देखते ही देखते वो जो भी था, इतनी तेज़ी से दरख्त से नीचे उतरता हुआ आया है कि हमारी समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी कोई इंसान नहीं आ सकता। यानी कुछ सेकंड्स के अंदर वो पूरी शाखों से चढ़ता हुआ नीचे आके खड़ा हो गया। अब जब वो नीचे आके खड़ा हुआ है तो बस इतना पता चल रहा था अंधेरे में कि कोई वजूद है जो लंबा सा है, और उसकी आंखें बिल्कुल स्पार्क कर रही हैं। दो जो आंखें थी उसकी वो लाल रोशनी की तरह चमक रही हैं। अच्छा, जब मेरे हस्बैंड ने ये देखा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा पीछे हो, और आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ होना शुरू हो गए, जैसे वो डर चुके थे बुरी तरह। और उन्होंने कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दो। जैसे ही हमने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो देखते ही देखते वो जो साया था, या जो भी वो इंसान था, या जो भी बला थी, वो भागती हुई पीछे की तरफ गई है पेड़ों के, और एकदम गायब हो गई। बहरहाल हम जल्दी जल्दी आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए वापस होटल में आए, और आके वहाँ पे जो होटल का मालिक था, या जो भी वो बंदा था वहाँ मौजूद था, उसको हमने आके बताया कि भाई ऐसा ऐसा हमने यहाँ पे देखा है। तो उसने कहा बहन परेशान ना हो, इस तरह नॉर्मली होता रहता है, ये छलावे वगैरह होते हैं जो यहाँ पे नज़र आते हैं। खैर, ये बताती हैं, बात सुन के थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ा, और फिर हम कमरे में जाके लेट गए। मैं बहुत बुरी तरह डर चुकी थी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ऐसा कुछ हुआ करता है। अब ये बताती हैं कि हम लोग रूम में आ गए, और मैं चेंज करने चली गई, और जो मेरे हस्बैंड थे वो ज़रा किसी काम से नीचे की तरफ गए थे। अब ये बताती हैं कि मैं वॉशरूम में ही थी, तो मुझे एकदम से एहसास हुआ कि शायद कमरे में कोई मौजूद है।
میرا گمان یہ ہوا کہ میرے ہسبینڈ ہیں جو موجود ہیں، جو یقیناً کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوں گے۔ خیر بہرحال جب میں باہر نکل کے آئی چینج کر کے تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ ہسبینڈ نے ہو سکتا ہے دوبارہ واپس چلے گئے ہوں نیچے۔ یہ بتاتی ہیں کہ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم میری جو ہے لیفٹ سائڈ پہ جو الماری ہے اس کے ساتھ والی جگہ جو خالی تھی وہاں پہ نظر پڑی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ والا بلب جل رہا تھا، اس طرف کا بلب بند تھا اور وہ بلب بھی روشن وہیں سے ہونا تھا جہاں وہ عورت کھڑی تھی۔ تو خیر اندھیرے میں جتنا نظر آ رہا تھا میں نے یہ دیکھا کہ عورت ہے، اس کے بہت بڑے بڑے بال ہیں، اس نے وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ایک شال جیسی جو ہے اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہے، اور شکل سے کوئی بہت ہی بڑی عمر کی عورت لگ رہی ہے، جیسے کوئی عمر رسیدہ عورت ہو، اور جو اس کی آنکھیں ہیں اس کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی عجیب سی رونق ہے جو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے، لیکن جو اس کا چہرہ ہے وہ تھوڑا سا جھلسا ہوا سا ہے، جیسے اس کو آگ لگی ہوئی ہے یا جل چکا ہے چہرہ اس کا۔ خیر یہ دیکھ کے ایک دم میری چیخ نکل گئی اور یہ لمحات کے اندر ہوا اور میں فوراً بھاگتی ہوئی نیچے کی طرف آئی۔ جب میں وہاں پہ پہنچی تو میرے ہسبینڈ وہیں موجود تھے، ان کو میں نے بتایا کہ بھائی وہاں پہ کوئی عورت ہے جو اندر کھڑی ہوئی ہے، آپ جا کے دیکھیں۔ اس دورانیے میں میرے ہسبینڈ اور وہ جو وہاں پہ مالک موجود تھا وہ دونوں اوپر گئے، جا کے انہوں نے پورا کمرہ چیک کیا۔ یہ بتاتی ہیں کہ اس پورے کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا، کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا کہ میرا وہم ہو، کیونکہ میں نے اپنے ہوش و حواس میں دیکھا ہے کہ سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جو غائب ہو چکی ہے۔ بہرحال یہ بتاتی ہیں جیسے تیسے کر کے ہم نے وہ رات گزاری، اور پھر صبح جب ہم لوگ گئے اپنی ڈیوٹی پہ تو ڈیوٹی کے بعد واپسی پہ ہم اسی کمرے میں چلے گئے جو گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ یہ بتاتی ہیں ہم نے پھر بہتر یہی سمجھا کہ اسی روم میں رہ لیتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے، کیونکہ اگر ہم ہوٹل جائیں گے تو اس طرح کے واقعات پیش آتے رہیں گے۔ انہوں نے وہاں پہ جو 2-3 دن تھے وہاں گزارے، اس کے بعد یہ واپس گھر پہ آ گئیں، اور یہ بتاتی ہیں اللہ کا شکر ہے اس کے بعد کوئی اس طرح کا واقعہ ان کی زندگی میں پیش نہیں آیا، لیکن ان کی آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکا کہ وہ جو کچھ ہوا تھا، وہ جو ہوٹل میں ہم نے عورت دیکھی، یا وہ جو پیڑ کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جو نیچے اتر کے کودا اور ایک دم غائب ہو گیا تھا، یہ آج تک سمجھ نہیں آ سکا یہ کون تھے، یہ شیپ شفٹر تھے، چھلاوے تھے یا جنات تھے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے۔ خیر اللہ کا شکر ہے کہ اس کے واسطے ہمارا اس طرح کی چیزوں سے واسطہ نہیں پڑا۔ اچھا آج کی دوسری سٹوری جو ہے یہ ہمیں بھیجی ہے مس نازیہ ناز نے۔ یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا جو علاقہ ہے بیسیکلی وہ شاہ فیصل کالونی کہلاتا ہے، اور ہم لوگ یہاں پہ تقریباً 18 سال سے رہتے ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ 2011-12 میں ہم لوگوں کو اپنا گھر بنوانا تھا، تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ اپنا جو گھر ہے اس کو چینج کر لیتے ہیں فی الحال، یعنی کسی کرائے کے گھر میں چلے آتے ہیں، جب یہ پورا مکمل طور پہ گھر بن جائے گا تو واپس آ جائیں گے جو نارملی ہوا کرتا ہے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگوں نے کرائے کا ایک گھر لیا، اور وہ جو گھر تھا بیسیکلی وہ اس طرح سے تھا کہ وہاں پہ جو تقریباً 15-20 گھر ایک جیسے ہی بنے ہوئے تھے، یعنی کوئی پروجیکٹ تھا، وہاں پہ سارے کے سارے گھر ایک جیسے تھے، اور ان سب کی چھتیں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں، یعنی چھتیں الگ الگ نہیں تھیں۔ آپ ایک چھت پہ چلے آئیں تو اس کا مطلب ہے آپ باقی گھروں کی چھتوں پہ بھی کود کود کے جا سکتے ہیں آرام سے۔ خیر یہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ شفٹ ہو چکے تھے اور ہمارا سامان وغیرہ یہاں پہ آ چکا تھا، 3-4 دن گزر چکے تھے۔ اچھا میری عادت ہے کہ میں لیٹ نائٹ جو ہے وہ اپنی فرینڈ سے باتیں کرتی ہوں، تو ایسا ہی ہوا کہ ایک رات تھی اور تقریباً 11:30-12 بجے کا ٹائم تھا، اور میں چھت پہ چلی گئی، اپنی فرینڈ سے باتیں کرنے لگی، اور باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا کہ 2 سے 3 گھنٹے گزر گئے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جو تیسرا والا گھر تھا، یعنی ہمارے برابر سے برابر والا جو گھر تھا، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے جو آ کے چھت پہ کھڑا ہو گیا ہے، دور سے ہی اس کا چہرہ بالکل اسپارک کر رہا ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا کوئی پرنور چہرہ ہے اور بڑا اٹریکٹیو چہرہ ہے، اور وہ مجھے دیکھ کے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ خیر بہرحال میں نے رسپانس نہیں کیا، میں نے سوچا کہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے، پتہ نہیں کون لڑکا ہے جو آ گیا چھت پہ، لیکن اس کے اندر اتنی کشش تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ بار بار اس کو دیکھوں۔ خیر یہ بتاتی ہیں کہ 15-20 منٹ میں نے اور بات کی، اس کے بعد میں جانے لگی، جاتے آتے ہی میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح ہوا کہ میں ایک دن چھوڑ کے پھر دوبارہ چھت پہ گئی، اور مجھے کافی لمبی بات کرنی تھی کیونکہ میرے جو اسائنمنٹ وغیرہ ہیں اس کے حوالے سے ہی بات کرنی تھی، پیپرز ہونے والے تھے، بہت سارے کام تھے جو مجھے کرنے تھے۔ خیر مجھے ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ دوبارہ وہی تیسرا والا جو گھر ہے اسی چھت پہ وہی لڑکا آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور آج اس نے وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جیسے شلوار قمیص پہنتے ہیں۔ تو یہ بتاتی ہیں کہ اس کو دیکھ کے پھر دل چاہ رہا تھا کہ اس کو دیکھوں، لیکن بہرحال میں اس کو اگنور کر رہی تھی، اس کے اندر پتہ نہیں ایسی کیا کشش تھی کہ وہ مجھے بار بار متاثر کر رہی تھی اور میں اس کی طرف دیکھنے پہ مجبور ہو رہی تھی۔ خیر یہ بتاتی ہے کہ میں نے ایک چیز پہ غور کیا کہ اس دن بھی جب یہ لڑکا مجھے نظر آیا تھا تو اس کے نظر آنے کے بعد مجھے ایک خوشبو جو ہے وہ ایک عجیب سی آنے لگی تھی، اور یہی ہوا آج بھی کہ جب یہ لڑکا مجھے نظر آیا تو وہی خوشبو مجھے دوبارہ آنے لگی۔ اچھا یہ جو خوشبو تھی بڑی ڈیفرنٹ لیکن بہت محصور کن تھی، یعنی ایسی خوشبو تھی کہ آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے، ایسا لگے کہ آپ بہت سکون کی حالت میں ہیں۔
خیر بہرحال یہ بتاتی ہیں کہ اس نے دوبارہ جو ہے ایک اشارہ کیا میری طرف، تو جیسے وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اس کو مسلسل نظر انداز کیا اور میں اپنی باتوں میں لگی رہی۔ اس کے بعد میں آدھے گھنٹے بعد نیچے چلی گئی۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ میں آ کے سو گئی اور تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہی گزرے تھے مجھے سوتے ہوئے، تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ کوئی کمرے میں موجود ہے، کوئی آہٹ ہے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ خیر میں نے جب آنکھ کھولی تو میں دیکھ کے چونک گئی، حیران رہ گئی، اور مطلب میری سمجھ نہیں آیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی لڑکا جو میں نے چھت پہ دیکھا تھا کھڑا ہوا، وہی میرے کمرے کے اندر موجود ہے۔ حالانکہ ہمارے گھر میں کوئی اس طرح نہیں آ سکتا، ایک تو اوپر سے لاک ہوتا ہے، دوسری چیز یہ کہ میرا اپنا کمرہ بھی میں لاک کر کے سوئی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس لڑکے کو دیکھا تو ایک دم میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، اور جب میرے منہ سے چیخ نکلی تو یہ جو لڑکا تھا ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اب میری حیرانی کی انتہا نہ رہی، میں جلدی سے امی کے پاس بھاگتی ہوئی گئی، ان کو جا کے سارا ماجرا بتایا کہ امی 2 3 دفعہ مجھے ایک لڑکا چھت پہ نظر آیا ہے، اس کے بعد وہ ابھی میرے کمرے میں موجود تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امی نے سوچا کہ تمہارا وہم ہوگا، اصل میں وہ لڑکا تمہیں نظر آیا تھا، وہی تمہارے ذہن میں چل رہا تھا، وہی تمہیں خواب میں آ گیا، تو تم نے خواب دیکھا یقیناً کوئی۔ خیر امی نے تھوڑا سا دم درود مجھ پہ کیا اور مجھے کہا کہ پریشان نہیں ہو اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے لیٹ جاؤ، دوبارہ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال یہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح یہ رات گزر گئی، اور پھر 2 3 دن بعد ایسا ہوا کہ میں چھت پہ گئی، اور جب میں چھت پہ گئی تو میں نے دوبارہ دیکھا کہ وہی لڑکا وہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ اب میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی امی کو بتاؤں گی، ان کو دکھاؤں گی کہ یہ لڑکا ہے جو مجھے خواب میں بھی آیا تھا، یا میں نے دیکھا تھا اس کو، اور یہ چھت پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے جب میں آتی ہوں۔ خیر میں نے امی کو فون کیا اوپر سے ہی، اور امی نے فون اٹھایا تو میں نے کہا امی آپ چھت پہ آئیں، وہی لڑکا یہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ اب میں نے جیسے ہی فون کاٹا تھا تو میں دوسری طرف دیکھ رہی تھی، میں اس لڑکے کو دیکھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ اب میں نے جب پلٹ کے دیکھا تو بالکل میرے سامنے میرے قریب وہ لڑکا کھڑا ہوا تھا، اور مجھے دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا اپنی امی کو بتا کے۔ یہ کہہ کے وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اب میری امی اوپر آئیں 10 15 سیکنڈ کے اندر ہی، اور میں اتنی حیران اور پریشان کھڑی ہوئی تھی، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں سکتے کی حالت میں ہوں شاید۔ امی نے مجھے ہلایا کہ کیا ہو گیا ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ جیسے ہی میں نے آپ کو فون کیا ہے تو وہی لڑکا میرے بالکل پیچھے کھڑا ہوا تھا، میں نے پلٹ کے دیکھا تو اس نے مجھے یہ کہا۔ امی نے یہ سب سنا تو میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچتی ہوئی مجھے نیچے لے گئیں اور آیت الکرسی پڑھنے لگی، اور نیچے جا کے انہوں نے مجھ پہ دم درود کیا، پڑھا ہوا پانی مجھے دیا، اور کہا کہ بیٹا مسلسل یہ قرآنی آیت ہیں، ان کو پڑھتے رہو۔ اب امی کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یقیناً یہ کچھ غلط ہو رہا ہے، اور انہوں نے پھر ابو کے آنے کے بعد ان سے ذکر کیا۔ جب ابو سے ذکر کیا تو ابو نے کہا کہ میں جا کے پتہ کرتا ہوں یہ تیسرا والا گھر جو ہے کون رہتا ہے یہاں پہ، اور کیا وجہ ہے کہ وہ لڑکا نظر آ رہا ہے۔ خیر ابو گئے، نوک کیا انہوں نے تو کوئی بھی نہیں آیا، اور کافی دیر تک نوک کرنے کے بعد جب ان کو احساس ہو گیا کہ شاید کوئی اندر موجود ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ ایک اور گھر تھا اس کے برابر میں، وہاں پہ گئے، ان سے آ کے نوک کر کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سر یہ گھر تو خالی ہے، یہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ خیر بہرحال ابو بڑا حیران ہوئے کہ جب یہاں پہ رہتا کوئی نہیں ہے تو چھت پہ کیسے آ جاتا ہے چڑھ کے لڑکا۔ اس کے بعد میرے ابو اندازہ لگا چکے تھے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے، تو لہٰذا انہوں نے جو قریبی مسجد تھی وہاں پہ جا کے امام صاحب سے رابطہ کیا، ان کو سارا واقعہ بتایا، اور میری والدہ اور مجھے لے کے جو ہے وہاں پہ گئے۔ امام صاحب نے جب مجھے دیکھا اور انہوں نے کچھ اپنا حساب لگایا تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا آپ کے اوپر جو ہے برے اثرات ہونے والے ہیں، اگر آپ نے احتیاط نہیں کی یا اپنے آپ کو بچایا نہیں تو آپ کے اوپر بہت برے اثرات ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو لڑکا یا جن جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ بھی لے جائے۔ یہ سن کے میرے گھر والے اور میں بہت پریشان ہو گئے، اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ خیر جو امام صاحب تھے انہوں نے کچھ تعویذات وغیرہ دیے، کچھ آیات وغیرہ بتائیں انہوں نے کہ پڑھتے رہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب مغرب کے بعد سے فجر کی اذان تک آپ کو چھت پہ نہیں جانا ہے۔ خیر یہ بتاتی ہیں کہ میں نے تقریباً 11 سے 12 دن تک وہ جو انہوں نے اعمال بتائے تھے وہ سارے کے سارے پڑھے اور کیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے واسطے مجھے وہ لڑکا نظر نہیں آیا، نہ میں وہاں پہ چھت پہ گئی، جیسے تیسے کر کے ہم نے اس گھر میں ٹائم گزارا اور واپس اپنے گھر آ گئے۔ اچھا اسی طرح کی ایک سٹوری ہمیں ایک خاتون ہے انہوں نے بھیجی ہے، اور ان کا نام میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا۔ یہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ ایک گھر تھا جو ہمیں مجبوراً کرائے کی صورت میں لینا پڑا ہمارے، کیونکہ حالات کچھ بہتر نہیں تھے اور ہمیں گزارا کرنا تھا، تو ہم لوگ وہاں پہ شفٹ ہو گئے، اور وہاں پہ جب ہم نے رہنا شروع کیا تو ہمیں شروع سے ہی کچھ اس طرح کے احساسات ہونا شروع ہو گئے تھے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ اب نارمل ہے، یا کسی کی پریزنس فیل ہوتی تھی۔ خیر یہ بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے اس طرح سے ہوا کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ بڑے شوقین تھے کمپیوٹر یوز کرنے کے، گیم کھیلنے کے، جو عام طور پہ ہوا کرتے ہیں لڑکے۔ تو ایسا ہی ایک دن تھا کہ ان کے بھائی بیٹھے ہوئے کمپیوٹر یوز کر رہے تھے، اور کمپیوٹر یوز کرتے کرتے ان کو ایسا احساس ہوا کہ جیسے جو ان کا بیڈ ہے جو ان کے برابر میں رکھا ہوا ہے وہاں پہ کوئی بیٹھا ہے یا اٹھا ہے، کیونکہ جو ان کا بیڈ تھا یہ بتاتی ہیں کہ وہ آواز کیا کرتا تھا، یعنی کوئی بیٹھے یا اٹھے تو تھوڑی سی آواز آتی تھی۔
اب یہ بتاتی ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا فوکس کمپیوٹر کی طرف تھا، لیکن بیڈ پہ سے مسلسل ایسی آواز آ رہی تھی کہ مسلسل کوئی بیٹھتا ہے اور اٹھ جاتا ہے۔ یہ بتاتی ہیں کہ جو بیڈ تھا یہ بہت وزنی بیڈ تھا، یعنی کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا کہ 3-4 لوگوں کی مدد کے بغیر اس کو اپنی جگہ سے ہلایا جا سکے یا اٹھایا جا سکے۔ اسی دورانیے میں ایسا کچھ ہوا کہ جو ان کے لیے ناقابل یقین تھا اور ان کے بھائی بالکل ہل کے رہ گئے۔ یہ جو بیڈ تھا جو زمین پہ رکھا ہوا تھا، پہلے تو ان کو صرف آواز آ رہی تھی کہ کوئی اٹھ رہا ہے یا بیٹھ رہا ہے، تو یہ اپنا جو فوکس تھا انہوں نے کمپیوٹر پہ کیا ہوا تھا، انہوں نے سوچا کہ اگنور کرتا ہوں، شاید میرا وہم ہو یا میرے کان بج رہے ہوں۔ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو بیڈ تھا جو بہت بھاری تھا، ایک دم سے ایسا ہوا ہے کہ تقریباً 10-12 انچ 1 فٹ اوپر ہوا ہے اور ایک دم سے نیچے جا کے دھڑام سے گرا ہے، یعنی کسی نے اٹھا کے غصے سے رکھا اس کو۔ اب جب یہ انہوں نے سنا اور دیکھا تو وہاں سے نکل کے باہر بھاگے، اور باہر بھاگنے کے بعد ان کی سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے، یعنی کہ پہلے تو احساس ہو رہا تھا کوئی موجود ہے، اس کے بعد باقاعدہ بیڈ اٹھا کے کسی نے غصے میں جھٹکا جیسے۔ اچھا، اسی طرح کیا ہوا کہ ان کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ بیڈ پہ سویا کرتا تھا، تو ایک رات وہ بیڈ پہ سو رہا تھا، تو یہ لوگ سب جاگ رہے تھے، وہ جلدی سو گیا تھا، تو یہ بتاتے ہیں کہ 1 سے 1:30 بجے کا ٹائم تھا رات کا، تو ایک دم سے ان کا بھائی بھاگتا ہوا باہر آیا، چیختا ہوا، اس کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، تو سارے گھر والے پریشان ہو گئے، اللہ خیر کرے، کون سی ایسی بات ہو گئی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ جب اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بھائی اس طرح سے ہوا ہے کہ میں سو رہا تھا اور باقاعدہ سوتے سوتے ایسا لگا ہے کہ کوئی آیا ہے اور اس نے میرے ہاتھ پاؤں پکڑے اور پکڑ کے جو ہے مجھے زد و کوب کرنا شروع کر دیا، جیسے زبردستی کی آ رہی ہے میرے ساتھ کوئی، اور میں اپنے ہاتھ اور پاؤں مسلسل کوشش کر رہا ہوں کہ ہل سکے، ہل ہی نہیں پا رہے تھے۔ اور ان کا بھائی بتاتا ہے کہ مسلسل میں نے پھر آیت وغیرہ کا ذکر کرنا شروع کیا، تو آہستہ آہستہ کر کے میرے ہاتھ کسی نے چھوڑے، میرے پاؤں چھوڑے، اس کے بعد میں نکل کے باہر بھاگا۔ یہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح ایک دن مطلب ایسا ہوا کہ سارے گھر والے، کیونکہ گرمیاں تھیں اور ان لوگوں کی عادت تھی کہ سارے کے سارے لوگ صحن میں سویا کرتے تھے، اب صحن میں کچھ کزن وغیرہ آ گئے تو جگہ اتنی نہیں تھی، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک کمرے میں سو جائیں گی۔ اب یہ بتاتی ہے کہ میں کمرے میں آ گئی، لائٹ وغیرہ میں نے بند کی اور میری آنکھ لگ گئی۔ اب یہ بتاتی ہے کہ ایک دم سے میری آنکھ کھلی اور وہ اس طرح سے کھلی کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے اوپر کوئی بہت بھاری سا وزن یا کوئی بہت بھاری سا آدمی آ کے بیٹھ گیا ہے، اور نہ صرف وہ آ کے بیٹھا ہے بلکہ اس نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے ہیں اور پیچھے کر کے موڑ دیے ہیں، یعنی اس طرح کے ان کے ہاتھ ہو گئے کہ اس کی موومنٹ نہیں ہو سکتی، نہ ان کے ہاتھ ہل پا رہے ہیں نہ ان کے پاؤں ہل پا رہے ہیں، اور مطلب ایک عجیب سا وزن ہے جو ان کے اوپر محسوس ہو رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے ان کی آواز نہیں نکل پا رہی، ان کا دم گھٹ رہا ہے، یہ بڑی کوشش کر رہی ہیں کچھ بولنے کی، کچھ پڑھنے کی، نہ یہ پڑھ پا رہی ہیں نہ بول پا رہی ہیں، کافی دیر تک ان کی یہی پوزیشن رہی۔ اس کے بعد ان کے منہ سے اللہ کا نام نکلا، کچھ کلمات وغیرہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، آیات کا ذکر کرنا شروع کیا، تو آہستہ آہستہ کر کے یہ بتاتی ہیں کہ میں ریلیز ہوئی اور مجھے ایسا لگا کہ میں بالکل آزاد ہو گئی ہوں۔ اچھا، یہ بتاتی ہیں کہ مجھے اس وقت مسلسل لگ رہا تھا کہ کوئی جیسے میرے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ جب آہستہ آہستہ کر کے جب میں آزاد ہوئی تو مجھے اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی کوئی نظر نہیں آیا، لیکن مجھے یقین تھا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی میرے اوپر آ کے بیٹھا تھا، کسی نے میرے اوپر بہت زیادہ وزن دیا ہوا تھا یا کوئی بھاری چیز مجھ پہ رکھی گئی تھی۔ اچھا، ساتھ ساتھ یہ بتا دیں کہ اس گھر میں ایسا ہونے لگا کہ باری باری سب بیمار ہونا شروع ہوئے، پہلے ایک بندہ بیمار ہوا، پھر دوسرا بیمار ہوا، پھر یہ بیمار ہو گئی۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ ایک بندہ صحیح ہوتا تو دوسرا بیمار ہو جاتا، دوسرا صحیح ہوتا تو تیسرا بیمار ہو جاتا، اور مختلف بیماریاں تھیں جو اس پورے گھر کو، ان کے گھر والوں کو گھیرے ہوئے تھیں۔ بتاتی ہیں کہ جب میں بیمار ہوئی اور میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو میں باقاعدہ محسوس کرنے لگی تھی کہ اس گھر کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو چل رہے ہیں، جو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ بہت لمبے لمبے ہیں اور انہوں نے وائٹ کلر کے بڑے بڑے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ان کی جو آنکھیں ہیں بالکل چمکدار آنکھیں ہیں، جیسے کہ سفید موتی ہوتے ہیں اس طرح کی ان کی آنکھیں چمک رہی ہیں۔ اور یہ بتاتی ہیں کہ ساتھ ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے کان میں آ کے کوئی وسپر کر رہا ہے، کوئی بات کہہ رہا ہے، کوئی سرگوشیاں ہو رہی ہیں میرے کان میں، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب میں شیشے میں اپنا منہ دھونے آتی تھی یا شیشے میں دیکھتی تھی، بال بناتی تھی، تو کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ میرا چہرہ نہیں ہے، وہ سامنے کسی اور کا چہرہ ہے جو نظر آ رہا ہے، اور کوئی ایسا چہرہ ہے جس کو میں نہ جانتی ہوں نہ پہچانتی ہوں، نہ میں نے کبھی دیکھا ہے۔ اکثر میں سمجھتی تھی کہ سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے، لیکن جب میں غور کرتی تھی تو یہ شیشہ ہوا کرتا تھا۔ اچھا، اب یہ بتاتی ہیں جو بھی ان کے ساتھ واقعات پیش آ رہے تھے، ظاہر سی باتیں بیمار بھی تھیں اور یہ تھوڑا احتیاط بھی کرتی تھیں، حالانکہ گھر والوں کو پتہ تھا کہ اس گھر میں بہت سارے اس طرح کے واقعات اور معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ سوچتی تھیں کہ اگر میں یہ والی باتیں گھر والوں کو بتاؤں گی تو وہ سمجھیں گے شاید کوئی ذہنی مسئلہ ہے، لیکن یہ بتاتی ہے کہ میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ سب واقعات میرے ساتھ ہو رہے تھے، لوگ بھی مجھے نظر آتے تھے، میرے کان میں کچھ کہا جاتا تھا، چلتے پھرتے اکثر ایسا لگتا تھا کہ کوئی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور میرے ساتھ جو بھی چل رہا ہے وہ بہت لمبا سا ہے، یعنی اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ان کے ساتھ ہونا شروع ہو گئے تھے،
اور فائنلی ان لوگوں نے گھر جو ہے چینج کر لیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ گھر چینج کرنے کے بعد ان کو اس سب واقعات سے، ان معاملات سے نجات مل گئی۔ تو گائز میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی سٹوریز میں نے آج شیئر کی ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہیں تو پلیز اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور جن لوگوں نے اب تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ دعا کریے گا کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، کامیابی دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔